अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 5 मई 2025। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त दिन के 1:30 बज रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जारी वो अहम तरीन मुकदमा जो कि पिछले 2 साल से जेर इल्तवा था, वो मुकम्मल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 56 समातों के बाद सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर ये जो समात थी ये मुकम्मल कर ली है। लेकिन आज विफाकी हुकूमत की जानिब से पेश जो अटॉर्नी जनरल हुए थे अदालत में, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपील के हक को कैसे डिनाई किया, कैसे अपनी दी गई यकीन दहानी पर अदालत को ये बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आज की अहम तरीन समात में ना सिर्फ 9 मई के वाकयात डिस्कस हुए बल्कि कोर कमांडर लाहौर का तस्करा भी हुआ, उनके कंडक्ट के मुतालिक भी बात हुई और 9 मई को क्या वो सिक्योरिटी फेलियर था या फिर स्टेट इदारों के ऊपर हमला था, इससे मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू हुई। समात में हुआ क्या, 56 समातों के बाद अब अहवाल क्या है, ब्रीफली आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले ये कि अटॉर्नी जनरल ने बेंच को 3 सवालात के ऊपर 3 नकात के ऊपर दलाइल देने थे। नंबर 1, 9 मई को क्या हुआ। नंबर 2, जो 9 मई के वाकयात है उन पर जुड़ा अपील का हक जो है वो क्या दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। और अटॉर्नी जनरल ने अपनी दी गई यकीन दहानियों पर अदालत की असिस्टेंस करनी थी। इन तीनों मामलात पर जब वो जाहिर बात है कि अदालत के सामने पेश हुए, तो आपको याद है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो खास आईनी बेंच है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सबसे पहला बेंच बना था और इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। बेंच के अंदर रुकन है जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। अब बेंच की कुछ कंपोजिशन मैंने गुज़िश्ता रोज आपके साथ तफसीली डिस्कस कर ली थी कि बेंच के अंदर जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली बिल्कुल भी कन्विंस नजर नहीं आते कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। वो कहते हैं कि आम अदालतें इतनी होनी चाहिए, एम्पावर्ड हैं भी, कि वहां पर इनका जो है वो ट्रायल हो सकता था और 35,000 लोगों में से 105 अफराद को अलग करने पर भी ये जजेस कन्विंस नहीं है। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि बेंच के सरबराह हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उनके बारे में खुद ही जज कर सकते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, वो 4 जज साहिबान हैं जिनके बारे में ये तासुर है, आम तासुर, कि वो सिविलियंस के फौजी अदालतों में अगर ट्रायल के हक में नहीं है तो वो कोई ना कोई रास्ता पार्लियामेंट को निकाल कर जरूर दे देंगे या मौजूदा निजाम को दे जरूर देंगे जिससे सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन हो सकेगा। तो आज की समात में जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अदालत के सामने पेश हुए तो हमारी मेमोरी तो बैक पे वहां गई जब अटॉर्नी जनरल ओरिजिनल केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच के सामने पेश होते थे। तब के अटॉर्नी जनरल का एटीट्यूड बड़ा अपोलोजेटिक होता था, बड़ा जो है वो सहमा डरा डरा सहमा तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन ज्यादा जो है वो तब इस तरह डिफेंसिव पोजीशन में थे। लेकिन आज वो ज्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन में थे जहां पर वो बेंच को बता रहे थे कि वो आज ही के दिन में दलाइल मुकम्मल करेंगे, वो किसी एक्स्ट्रा नुक्ते के ऊपर दलाइल नहीं देंगे। बेंच ने मानना है तो माने, एक पॉइंट पर उन्होंने ये भी कहा, अदरवाइज वो बेंच के सामने उन्होंने बड़ा हमली कहा कि मैं इस पॉइंट को प्रेस नहीं करूंगा, यानी मजीद दलील नहीं दूंगा, आप नहीं कन्विंस तो आप ना हो। बहरहाल ये जो कॉन्फिडेंस था ये कैसे आता है, इससे मुतालिक भी बात करते हैं, तो बारी बारी चलते हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत को ये बता रहे थे कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था, बहुत संगीन था, इस तरह के संगीन अमल इससे पहले नहीं हुए। तो जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिन अफराद की 9 मई को, मतलब कहने को फौजी तनसीबात पर ये हमले हुए हैं, तो फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए वहां पर जो फौजी तनसीबात पे जिन फौजियों की ड्यूटीज थी, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटीज के खिलाफ नहीं गए, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटीज को पूरा किया? इस तरह के उनकी तनसीबात में घुसकर किसी ने एहतजाज कर लिया, वो नहीं रोक सके, तो ये क्या उनके कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि फौजी अफसरान के खिलाफ जो है वो नहीं इकदामात हुए। उन्होंने कोर कमांडर लाहौर का जिक्र किया और कहा कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जब हमला हुआ तो उन कोर कमांडर को बगैर पेंशन के बरतरफ किया गया। उस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बेंच से ये पूछा कि जब उन्होंने कहा कि क्योंकि मुसलसल जो बहस चल रही थी ना, वो इस बात पे चल रही थी कि जस्टिस जमाल मंदुखेल कह रहे थे कि क्या सिर्फ बरतरफी काफी है, कि आपको बरतरफी के बाद कोई इकदाम भी करना था? क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने ये काम होने दिया, 9 मई के वाकयात होने दिए, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई होती? तो इस पर जो है वो जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि होनी चाहिए थी तो फिर हो जाती, तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि नहीं, ख्वाहिशात पे नहीं चले, आइन और कानून के मुताबिक बताएं कि क्या जिन लोगों की ड्यूटी थी कि वो उन फौजी तनसीबात की हिफाजत करते, जब उन्होंने नहीं की तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं बनती थी? उसके बाद जब ये तमाम तर बहस चल रही थी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक तोजीहात में से तोजी पेश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि वो दूसरी जानिब खड़े हैं और वो रास्ता ढूंढ के देने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत को और इस निज़ाम को। उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने जिक्र किया 1979 का, उन्होंने कहा 1979 में मार्शल लॉ डिक्टेटर का दौर था, तब जो है वो मीडिया और जो सियासतदान थे
جو صحافی اور سیاستدان تھے وہ گرفتاریاں پیش کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ روزانہ کے حساب سے گرفتاریاں ہوتی تھی، تو ان گرفتاریوں کے اندر عمل یہ تھا کہ جو پھولوں کے ہار پہن کے جاتے تھے، انہوں نے کچھ جو ہے وہ ذکر بھی کیا صحافیوں کا، انہوں نے کہا مہناج برنا وغیرہ تھے، وہ خود ہار پہن کے جاتے تھے اور گرفتاریاں دیتے تھے، لیکن تب بھی انہوں نے کہا جب وہ ایک سخت ڈکٹیٹر کا دور تھا، اور بھٹو کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ ذوالفقار بھٹو کو سزا دی گئی، سیاستدان بھی جو ہے وہ سراپا احتجاج تھے، تو تب بھی کوئی لمٹ کراس نہیں کی گئی، ایک حد کے اندر احتجاج کیا گیا تھا، گرفتاریاں دی جاتی تھی، تنصیبات پر حملے نہیں کیے جاتے تھے۔ تو اس بات پر جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے کہا کہ بالکل ایم آر ڈی کا جو ہے وہ اتنی سختی تھی، اٹارنی جنرل نے ذکر کیا کہ میرا بچپن تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ ایم آر ڈی کے اندر بھی کس طرح کے جو ہے وہ اس وقت بھی کنڈکٹ تھا، لیکن ظلم سہے، حدود جو ہے ان کو کراس نہیں کیا۔ تو جب یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی، اور جیسے جمال مندوخیل نے کہا، تو پھر آپ 9 مئی کے واقعات کو بھی ایک سیاسی احتجاج کہیے جو اپنی شاید ایک حد سے باہر نکل گیا، لیکن تھا تو وہ سیاسی احتجاج۔ تو اٹارنی جنرل یہ ماننے پر راضی نہیں تھے کہ 9 مئی کا احتجاج سیاسی احتجاج تھا۔ انہوں نے تو ظاہر ہے 2 سال میں یہ بیانیہ بنایا نا کہ 9 مئی کا احتجاج تو ریاستی اداروں پر حملہ تھا اور منظم حملہ تھا، وہ سیاسی احتجاج کسی صورت نہیں تھا۔ تو اس بات پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ میں آپ کو، جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ نہیں، جب وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے کہ ریاستی اداروں پر حملہ ہی ہوا ہے اور ان کا فوجی ٹرائل ہی ہونا چاہیے، تو جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کے اندر کیوں اسپیسیفکلی لکھا کہ سیاسی احتجاج یا سیاسی قیدیوں پر 21ویں ترمیم کا اطلاق نہیں ہوگا، یا سیویلین کے لیے 21ویں ترمیم نہیں ہے؟ آپ نے تب کیوں یہ نہیں کہا کہ جو سیویلینز ہیں وہ بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں 21ویں ترمیم میں؟ تو یہاں پر اٹارنی جنرل اپنی بات سے خود ہی ایک طرح سے اختلاف کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 21D تو 21ویں ترمیم کے وقت بھی تھا، اور آپ یاد رکھیں کہ 21D وہ شک ہے آرمی ایکٹ کی جس کے تحت اس وقت سیویلینز کو ملٹری میں ٹرائی کرے، تو جب وہ 21ویں ترمیم کے وقت بھی ایک شک موجود تھی تو آپ کو 21ویں ترمیم کیوں کرنی پڑی؟ یہ سوال تھا جسٹس جمال مندوخیل کا، جس کو اٹارنی جنرل جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں تو جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شکیں ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے انڈر لے جایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لے جانا پڑا نا انسداد دہشت گردی عدالت کی شکوں کو، آپ ویسے نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال بینچ کے اندر سے ہی کچھ ریسکیو جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو کیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ کہا کہ جب 21ویں ترمیم کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جب جو ہے وہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا تو ٹارگٹ آرمی نہیں تھی، ٹارگٹ تو ملک تھا، اس دفعہ تو ٹارگٹ آرمی تھی، تو یعنی جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہے وہ ایک کور پیش کرے تھے اس تمام تر معاملے میں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے کنونسڈ ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط سائٹ پہ نکل گئے، اگر آپ 9 مئی کے واقعات کا ذکر کریں گے تو 9 مئی کے واقعات میں چلتے ہوئے ٹرائل پر کوئی آبزرویشن آ گئی تو اثر انداز ہونے کا خطرہ ہوگا، جن افراد کو سزائیں ہو چکی، جن کے ٹرائل چل رہے ہیں، ان پر جو ہے جب آپ 9 مئی کا ذکر کریں گے تو آپ میرٹس کو ٹچ کریں گے اور پھر ان کے ٹرائل جو ہے وہ کسی بھی طرح سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ تو اٹارنی جنرل بڑے ڈیفینسو ہو گئے، نہیں 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 سر، نہ میں یہ بات نہیں کر رہا، اس طرح سے وہ بات کر رہے تھے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ میری بات سنیں، آپ نے 3 اسٹار جنرل کی بات کی، اس سے پہلے نام نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا 3 اسٹار جنرل کور کمانڈر لاہور تھے، اٹارنی جنرل نے کہا بالکل تھے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ کیا کور کمانڈر کو گھر بھیجا گیا پینشن کے بغیر؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ بالکل بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کور کمانڈر گھر جانے کے بعد ملٹری کورٹس کے کیس میں کیا مدعی بنے، کیا گواہ بنے؟ تو اس بات پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ تو آپ کے سامنے جب اپیلیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے سامنے اپیلیں آئیں گی تو ہم دیکھیں گے، میرٹس پر نہ جائیں، وہ بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ جسے ہمارے کوئی بات کرنے سے جو ہے وہ اوریجنلی جو کیسز چل رہے ہیں ماتحت عدالتوں میں ان پر کوئی اثر نہ آئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ بڑے مشکل کام کر لیتے ہیں، سب سے مشکل کام ہوتا ہے آئینی ترمیم کرنا، تو آپ نے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ سب کچھ جو سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے، اپیل کا حق ہے نہیں ہے، اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے کیوں نہیں کر لیا؟ تو اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ ہم نے متعدد بار آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کی ہے اور اس کی مختلف وجوہاتی، بہرحال ویگ سا آنسر دے کے اس سوال کو بھی انہوں نے پاس آؤٹ کر لیا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل آئے 21 جولائی 2023 کے اپنے اس یقین دہانی پر جس پر عدالت نے انہیں مدعو کیا تھا کہ آپ آ کر بتائیں کہ بھئی آپ نے تو یقین دہانی کرائی تھی کہ جن سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے ان کو تمام سہولیات ملیں گی، ان کو اپنے وکلا سے اجازت ہوگی ملاقات کی، ان کو فیملی سے اجازت ہوگی، ان کو کھانا اچھا ملے گا، ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا، تو اپیل کا حق کہاں ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے مکر گئے، بالکل صاف مکر گئے اور کہا کہ میں نے اپیل کے حق سے متعلق بات نہیں کی تھی، بلکہ آرڈر کے اندر بھی درج ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں حکومت سے بات کروں گا کہ حکومت اس پر کچھ کرے۔ جب عدالت نے یہ پوچھا، جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ پھر آپ کو یہ پوچھنا تھا
کہ انہوں نے کہا کہ پھر تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے اس پر کچھ کیا ابھی تک اپیل کا حق دینے سے متعلق؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو تو نہیں فورس کر سکتے، میں تو یہاں حکومت کے بہاف پہ کھڑا ہوں، اگر کچھ کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو کرنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پارلیمنٹ اور حکومت کو مکس کر کے اس معاملے کو ایک طرح سے سائڈ کر دیا۔ اس کے بعد جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں، ان کا مسلسل ایک سوال تھا، وہ کہہ رہے تھے آرمی ایکٹ کون سی عدالتیں ہیں، کون سی عدالتوں کے ماتحت آتی ہیں، کیا اعلیٰ عدالت میں ہے یا ماتحت عدالت ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں نہیں، آرمی ایکٹ تو ملٹری کورٹس تو وہ کورٹس ہی نہیں ہے کہ جو کسی کورٹس کے انڈر آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ انہیں کیا کہیں گے، یہ سپیریئر کورٹس میں آتی ہیں، انفیریئر کورٹس میں آتی ہیں؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملٹری کورٹس تو اسٹرکچر میں ہی نہیں آتی۔ اور جب جسٹس جمال مندوخیل نہیں جو ہے وہ کنونس ہو رہے تھے اس بات پر کہ فوجی عدالتیں کسی بھی قسم کی عدالت ہیں اور سویلینز کو وہاں ٹرائی کیا جا سکتا ہے، سویلینز کے لیے کسی بھی قسم کی عدالت ہیں، تو اٹارنی جنرل نے ایک اور جو ہے وہ ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ اگر سر میں بصد احترام آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جسٹس جمال مندوخیل صاحب آپ جو خواجہ حارث ہیں ان کے دلائل سے متفق نہیں ہوئے، ان کے دلائل سے آپ نے جو ہے وہ آپ نہیں یہ بات تسلیم کرتے کہ ان کے دلائل کے بعد بھی کہ ملٹری کورٹس کسی قسم کی کورٹس ہیں اور وہ آزاد ہیں اور وہ سٹرکچرڈ کورٹس نہیں ہیں اور آرٹیکل 175 یا جو عام عدالتیں ہیں ان کے ماتحت وہ نہیں آتی، تو ایم سوری میرا کیمرہ جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے گرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ کورٹس نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پھر کنونس نہیں کر سکتا۔ اور اٹارنی جنرل کی اس بات کے بعد جسٹس جمال مندوخیل نے جو ہے وہ اس کوسچن کو اپنے سمیٹا۔ اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ رائٹ دیا جائے گا اپیل کا، تو اس پر آپ نے کیا کیا؟ تو اٹارنی جنرل نے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سماعت کچھ اس طرح سے سمٹی ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل یہ کہتے ہیں، انہوں نے مسلسل یہ بات پوچھی، انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے پریمبل میں آپ ہی کی حکومت یہ لکھتی ہے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے اور اپیل کا حق فیئر ٹرائل کے لیے بنیادی حق ہے، اور اس حق کے بغیر جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا، تو جو اپیل کے حق کے بغیر انصاف مکمل نہیں ہوتا۔ تو جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں اپیل کی افادیت بتاتے ہیں اور ملٹری کورٹس کیس میں جو ہے وہ آپ اپیل کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، تو آپ یہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ بنیادی حق آپ کیسے سویلینز کا چھین سکتے ہیں؟ اس کے بعد جو جسٹس حسن اظہر رضوی نے بھی پوچھا کہ جب آپ نے کلبھوشن جادو کو جو ہے وہ کاؤنسل ایکسس دینے کے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ آپ نے ایک ایکٹ آپ لے کر آئے جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریکنسیلیشن ایکٹ تھا، جب آپ وہ لے کر آئے تو آپ ایک اور ایکٹ کیوں نہیں لائے؟ ان تمام تر سوالوں پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان سے متعدد سوال ہوئے، اور جسٹس مظہر نے بھی کہا کہ آپ ہائی کورٹ کو اپیل کے ضمن میں یہ حق دے دیں کہ وہ دیکھیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس بات کے جواب میں جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی بات کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، میں پورے اعتماد ہوں کہ پارلیمنٹ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے معاملے پر آپ کے جو خدشات ہیں ان سے متعلق کچھ کرے گا، لیکن آپ پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتے۔ جب یہ بات آئی نا کہ آپ پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتے، تو جسٹس محمد علی مظہر لے گئے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے کیس پہ، جو جسٹس منصور علی شاہ کا لکھا گیا حکم نامہ ہے، انہوں نے اس فیصلے کو پڑھوایا اور کہا کہ اس میں تو آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی تھی، سپریم کورٹ نے آپ کو بڑا کلیئرلی یہ کہا تھا کہ 6 ماہ کے اندر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، جو آرمی چیف ایکسٹینشن کا کیس تھا اس میں تو ایکسٹینشن قانون میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، وہ تو قانون میں ہم نے ایکسٹینشن کو جو ہے وہ جگہ بنانے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو 6 ماہ کا عدالت نے یہ وقت دیا کہ اگر تو ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر تو ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے آرمی چیف ایکسٹینشن میں کہ پارلیمنٹ چاہے تو 6 ماہ کے اندر لیجسلیشن کر کے جو ہے وہ ان کے 6 ماہ کے عرصے کو جو ایکسٹینشن کا پیریڈ ہے جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کور دے چاہتی تو پارلیمنٹ نہ دیتی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا۔ اس کے بعد جب جسٹس جمال مندوخیل نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ میری خاطر ایف بی علی کیس پڑھیں، اور آپ کو پتہ جسٹس جمال مندوخیل کا مسلسل کنسسٹنٹ یہ سوال ہے کہ ایف بی علی کیس کے اندر بنیادی حقوق کا سوال ایڈریس ہوا تھا، جبکہ جو خواجہ حارث ہے وہ کنونس نہیں تھے، تو اٹارنی جنرل نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا ایف بی علی کیس کو میں نے اوریجنل کیس میں بھی جو ہے وہ آرگیو کیا تھا، خواجہ حارث نے بھی یہاں پہ آرگیو کیا ہے، میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سماعت جو ہے وہ مکمل ہوئی، اٹارنی جنرل نے ایک پیراگراف پڑھ دیا تھا جو ہے وہ ایف بی علی کیس کا،
اور اس پر انہوں نے کہا کہ اور ایک انہوں نے کہا کہ جو جسٹس منیب اختر کا لکھا گیا فیصلہ ہے وہ آرٹیکل 8.5 کے زمرے میں ہے، اور آرٹیکل 8.5 پہ تو اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ میں نے اوریجنل کیس میں کوئی آرگیومنٹس کیے ہی نہیں۔ آخر میں کیا ہوا، عمران خان کے بھانجے حسان اللہ نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی روسٹم پر آئے اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس کے بعد، اور حفیظ اللہ نیازی نے جو ہے وہ عدالت کے سامنے کچھ آرگیومنٹس رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے حسان اللہ نیازی کو 10 سال کی سزا ہوئی، اور جب تک وہ آئے گا، انہوں نے کہا میں اس وقت 73 ایئرس کا ہوں، حسان کی اگر سزا 10 سال کی پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد میں 83 سال کا ہوں گا، اور پتہ نہیں ہوں گا یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ سانحہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا بدترین سانحہ تھا، لیکن میں اس کی مذمت انہوں نے کہا میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، لیکن اگر آپ ملک دشمنی کی بنیاد پر جو بنے دو قوانین ہیں، یعنی آرمی ایکٹ اور پھر ایف بی علی کی جو ججمنٹ ہے جو پاکستان کو 2 لخت کرنے کی سازش کے زمرے میں تھی، انہوں نے کہا ان کو بنیاد بنا کر آپ کسی بھی قسم کے جتھے کے جو پرتشدد جتھے کا جو یا پرتشدد ہجوم کا جو ایک احتجاج ہے اس کے تحت لوگوں کے ملٹری ٹرائل کرنے لگیں گے تو پاکستان میں سول لا نہیں بچے گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب حفیظ اللہ نیازی آپ کو پتا ہے ان کی زیادہ لینیشن نون لیگ کی طرف ہے، تو انہوں نے کہا کہ 30 اگست 2024 کو جب پاکستان تحریک انصاف دھرنا دیے ہوئے تھے اسلام آباد میں تو وہ پارلیمنٹ پر بھی حملہ آور ہوئے تھے، ان کا پلان وزیر اعظم کو جا کر کالر سے گھسیٹنا بھی تھا، تو انہوں نے کہا تب بھی تو موب وائلنس ہوا تھا، تب بھی تو آپ نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں لے گئے تھے، تو اب 9 مئی کے واقعات میں آپ ملٹری کورٹس میں کیوں لے گئے واقعات؟ تو اس بات پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈ کیا، انہوں نے کہا آپ 30 اگست 2014 تک گئے ہیں، آپ 97 98 تک بھی جائے جب سپریم کورٹ پر نواز شریف ٹائم پر کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ حملہ ہوا تھا، تو اس بات پر بھی جو ہے وہ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی نے یہ بتایا جب ان کو کہا گیا کہ آپ میرٹس پر رہیں تو انہوں نے کہا کہ 13 اگست 2023 کو حسان اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا، اور جب کہتے ہیں کہ میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی ان کی ہیبیس دائر کی ان کے گمشدگی پہ ان کے جو ہے وہ حبس بے جا میں ہونے کی درخواست دائر کی 2 ہائی کورٹس میں، تو پھر کمانڈنٹ افسر نے ایک ایس ایچ او کو درخواست دے کے جو آئین اور قانون کہیں بھی اجازت نہیں دیتا حسان اللہ نیازی کی جو حوالگی تھی وہ اپنے پاس لے لی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا خواجہ حارث نے آپ کے سامنے ملٹری کورٹس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، ہمیں تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بجائے سیدھا سیدھا ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے۔ پھر حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ سر آپ کے ملک میں سول عدالتیں کافی اچھی ہیں، سول عدالتوں ہی میں مقدمات چلنے چاہیے نہ کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلے۔ اور آخر میں جو حفیظ اللہ نیازی ہیں انہوں نے موجودہ پاک بھارت کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو جنگ کی باتیں ہو رہی ہے پتہ نہیں جنگ ہوتی ہے یا نہیں، لیکن انڈیا جو اپنے ٹارگٹس کے بارے میں اپنے میڈیا پر چلا رہا ہے، حفیظ اللہ نیازی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اینالسٹ ہیں اور وہ نظر رکھتے ہیں دوسرے میڈیاز پر بھی، تو انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو 2 نشانے انہوں نے لاک کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نشانہ وہ حافظ سعید کو مارنے کے زمرے میں کئی کوٹ لکھپت کی ہائی سیکیورٹی زون پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے وہاں پر ہے۔ اس پر عدالت نے ان کو چپ کروا دیا، سنا تو نہیں، لیکن حفیظ اللہ نیازی نے ان کی یہ کنسرن دکھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے، ان کو یہ خدشہ اور ڈر رہتا ہے ایک باپ کے طور پر کہ کہیں بھارت نے کوئی حملہ کر کے جیلوں کو نشانہ نہ بنا دیا تو پھر ان کے بیٹے کا کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمام تر کم عمر افراد جو ہے وہ جیلوں میں ہیں اس وقت، اور جو 9 مئی کے واقعات میں ہے کم از کم یہ دیکھیں تو آپ ان کا کوئی رائٹ آف اپیل تو دیکھیں۔ اور آج حفیظ اللہ نیازی نے ایک اور بات بھی عدالت کے سامنے ریویل کی، ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ حسان نیازی نے اپیل نہیں کی، لیکن حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ 2 مہینے سے ان کی اپیل پینڈنگ ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور کہا کہ اہم ترین یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی بینچ جو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلیں ان پر فیصلہ اسی ہفتے شارٹ آرڈر یعنی مختصر فیصلہ سنائے گا۔ یہ آج کے سپریم کورٹ میں ہوا اور اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں انہوں نے طے کرنا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بنیادی حقوق دیتے ہوئے سویلینز کے سول عدالتوں میں ٹرائی ہونے کے حق کو محفوظ رکھیں گے، یا مستقبل کے لیے آپ کو مجھے اس دنیا میں بسنے والے اس پاکستان کے اندر باؤنڈریز میں بسنے والے ہر افراد کو اس خطرے سے دوچار کر دیں گے کہ وہ کسی بھی وقت ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہم ترین جو ہے وہ پروسیڈنگ تھی جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ لمبی ہو گئی ویڈیو، مجھے جو ہے وہ معاف کیجیے گا کیونکہ اتنا اہم ترین معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ نے 56 سماعتیں اس پر لگا دی تو ہم 15-20 منٹ نہیں لگا سکتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔